السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान के महीने में कोशिशों में लगे हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों के लिए तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, उनको धो डालें। और हम वो काम भी देख रहे हैं कि जिनके ज़रिए हम अ, अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकते हैं और ज़्यादा नेकी कमा सकते हैं छोटे छोटे कामों से। इस उम्मत का एक खासा ये है कि इस उम्मत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर दुआएं की हैं, और आपकी दुआओं की बरकत से इस उम्मत को ये एजाज़ हासिल है कि छोटी सी जिंदगी में और थोड़े से काम करके भी वो बहुत बड़े बड़े अजर कमा सकते हैं। जैसे आप मसलन मुस्कुराहट ही देखें, इसको भी सदका करार दे दिया गया कि मुस्कुरा के किसी से मिल लो, वो भी सदका है। आप को ये बशारत दे दी गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कि आप अगर लोगों के साथ रहम का मामला करेंगे तो आसमान वाला आप पर मेहरबान हो जाएगा। तो जो भी ऐसी बशारतें हैं इस उम्मत के लिए ख़ास तौर पे रखी गई, इस तरह से वो थोड़े वक्त में बहुत कुछ कमाइयाँ कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं दूसरी उम्मतों से जिनकी जिंदगियां तो बहुत लंबी थी, लेकिन उनके पास वो फजाइल नहीं थे जो हमारे पास हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इमाम इब्नुल क़य्यिम ने फरमाया कि दीन सारा का सारा अखलाक है, और अखलाक पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा शख्स ना बताऊं जो जहन्नुम की आग पे हराम है और जहन्नुम की आग उस पर हराम है। ऐसा इंसान जो नरम खू हो, उसने अखलाक रखने वाला हो और लोगों के करीब हो, यानी लोगों को उस तक एक्सेस हासिल हो। ऐसा ना हो कि लोग बेचारे उससे उनको काम हो और वो भागते फिरें लेकिन वो उस तक पहुंच ही ना सके। तो जो हुस्ने सलूक वाला हो, नरम खुई वाला हो, पोलाइट हो लोगों के साथ। यानी आप देखें कि अखलाक कितनी बड़ी एक नेकी है कि अगर आपका अखलाक अच्छा है तो आप जहन्नुम की आग से बच सकते हैं, बल्कि जहन्नुम की आग हराम हो जाएगी। इसी तरह अ, बाज लोगों को गुस्सा बहुत आता है, उनके अखलाक इस वजह से बुरे होते हैं कि वो गुस्से में इतने आपे से बाहर हो जाते हैं कि उनको यही नहीं पता चलता कि वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे भी बशारत दे दी कि जिसने अपने गुस्से पर काबू का पा लिया, अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। देखिए सुभान अल्लाह, हम सब चाहते हैं कि हमारी पर्दापोशी क़यामत के दिन हो, क़यामत के दिन हमारे गुनाह एक्सपोज ना हो। तो अल्लाह ताला गुनाहों पे पर्दा डाल देगा अगर गुस्से पे काबू पा लिया। और फरमाया जिसने अपने गुस्से को पी लिया, हालांकि वो चाहता तो उसका इजहार कर सकता था, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसके दिल को खुशी से भर देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यानी आप देखें कि जिसको अल्लाह ताला खुश कर दे तो फिर इमेजिन करें कि वो क्या नेमतें उसको देगा कि दिल खुश हो जाएगा उसका, और वो भी क़यामत के दिन। क़यामत के दिन तो इंसान का दिल सिर्फ इसी पे खुश होगा कि उसको जन्नत मिल जाए। तो वो बंदा जो कि यानी गुस्से को पी गया उस वक़्त जिस वक़्त वो इतनी ताकत रखता था कि चाहता तो गुस्से में कुछ भी कह सकता था, कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उससे आगे जो बंदा है वो कमजोर है या उसके अंडर है या वो कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता, तो इंसान ज्यादा शेर हो जाता है ना कि ये अब क्या करेगा,
میری اتھارٹی ہے، اب تو میرا حق بنتا ہے کہ میں غصہ کروں، اب تو میرا کیا کرے گا یہ؟ تو اس میں انسان اپنے آپ کو جب قابو کر لیتا ہے، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، پی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی اس کے لیے بشارت دیتا ہے اپنے نبی کی زبان سے، کہ اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کہ جو لوگ واقعی اپنے غصے کو اس طرح سے قابو کر سکتے ہیں۔ تو انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں نا، ان کے ساتھ اخلاق ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ تو لوگوں کے ساتھ جو اخلاق برتنا ہے، لوگوں کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں، ان میں ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ وہ ہماری نیکیوں کو برباد بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری نیکیوں کو بڑھا چڑھا بھی سکتے ہیں، بلکہ جنت تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ جنت میں بڑے مزے سے گھوم پھر رہا تھا، کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ تو اس کی نیکی کیا تھی کہ اس نے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا۔ ایک درخت تھا، اس کو کاٹ دیا، وہ راستے میں لوگوں کے آ رہا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو یعنی انسانوں کے ساتھ حسن سلوک انسان کے لیے کتنی بشارتوں کا باعث بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو جنت مل گئی، اس کی وجہ سے وہ وہاں وہ مقام اس نے پا لیا، جنت کے مقامات اس کو مل گئے۔ سبحان اللہ! تو اس لیے انسان اس چیز کی حرص رکھے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، میں کسی کے لیے فائدہ مند بن جاؤں۔ اور بعض دفعہ کسی کو فائدہ پہنچانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہماری تھوڑی سی ایک ایفرٹ سے، ایک مثال کے طور پہ ایک فون کال سے، یا کسی کے ساتھ جانے سے، یا آم، کسی کے لیے تھوڑی سی بات کر دینے سے اس دوسرے کا کام بن سکتا ہے، اس کی کوئی مشکل دور ہو سکتی ہے، اس کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وہ ایک پریشانی کے اندر ہے، اس کی کچھ پریشانی ہلکی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم کیوں ہلیں، ہم کیوں ٹس سے مسوں، ہمیں کیا؟ جب ہم کہتے تھے نا ہمیں کیا، تو پھر تو ظاہری بات ہے ہم نے کسی کی تکلیف کو سمجھا ہی نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے لیسٹ ہم بودر ہوئے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے نا کہ آپ پریشانی میں رہے، آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں میری کوئی ہیلپ کر دے، لیکن جب دوسرے کا معاملہ آئے تو آپ یہ کہتے ہیں ہمیں کیا؟ تو پھر سوچیں کہ مومنوں میں سے تو نہ ہو سکے ہم، اور جنت میں بلند مقام پا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں اتنی بلند منازل ہیں جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے بھی نظر آتا ہے، اور پھر بالا خانے ہیں جنت کے اندر، جیسے آپ کو کہیں پینٹ ہاؤسز ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن سے وہ مل سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام۔ ایک دیہاتی نے پوچھا تھا یہ کس کو ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرم بات کرتا ہے، یعنی پولائٹ ہے، وہ اپنی بات کرنے میں ایسی کرختگی نہ رکھیں، خاص طور پہ ان کے ساتھ جن کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کیا کہیں گے، یہ تو ہمارے انڈر ہی ہیں۔ تو ان کے ساتھ بات کرنے تو بالکل ہی انسان پرواہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اپنے بچے ہیں، بعض لوگ تو بعض خواتین اپنے خامندوں کے ساتھ ایسے بات کرتی ہیں، حالانکہ اس کی بھی میں آپ کو ابھی ایک حدیث بتاؤں گی، لیکن پہلے یہ بات مکمل ہو جائے کہ یعنی نرم بات کرنا صرف ہمارے لیے اس وقت ہوتا ہے جب ہم نے کہیں اپنا امپریشن اچھا ڈالنا ہو، یا کوئی ہمارے سے کوئی اونچا ہو، کوئی ہمارے سے بڑا مرتبے میں ہو، یا کسی اور چیز میں ہم سے زیادہ ہو، جس کو ہم زیادہ بڑا سمجھتے ہیں، مال میں ہو، سٹیٹس میں ہو، تو تب تو ہم بہت پولائٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ہمارے برابر کے، یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چاہے میرے سے علم میں کم ہے، چاہے میں تو بہت نیک ہوں اور یہ تو کوئی نیک بھی نہیں ہے، اور یا پھر ان کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، یا ان کے اتنا بڑا گھر نہیں ہے، یا اس کی نوکری تو بہت چھوٹی سی ہے، تو وہاں پہ ہم نرمی کو بھول جاتے ہیں۔ جو اللہ کی خاطر نرم بات کرتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے سے زیادہ کسی بھی چیز میں بڑے سے نرمی بات کرنا تو آسان ہے، بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق پہچانا ہی اسے جائے کہ فلاں بہت پولائٹ ہے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسے بات کریں گے ٹوٹ کے پڑ جائیں اس کو، اور روڈ ہو ہم، ہمارا بیہیویئر روڈ ہو، ہماری بات کے اندر طنز ہو، یا ہماری بات دوسرے کو کاٹ دینے والی ہو، اس کا دل ہرٹ کر دینے والی ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اتنے بوسی ہو جائیں، بعض خواتین گھر میں اتنی بوسی ہوتی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسی عورتیں ہیں، میں ان کا نا تمہیں بتاؤں جو جنت کی وارث بنیں گی۔
तो साहबा ने पूछा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया हर औरत जो कसीरुल औलाद हो, बहुत सारे इसके बच्चे पैदा हों, और जो अपने खामिन से टूट के मोहब्बत करती हो, जब वो गुस्से में हो या उस पर ज्यादती की गई हो या उसका खामिन उससे नाराज हो जाए, तो फिर वो क्या करती है? वो कहे ये मेरा हाथ आपके हाथ में है, मैं उस वक्त तक नींद नहीं लूंगी जब तक आप मुझसे राजी ना हो जाएं। ऐसी औरत के लिए कहा गया कि वो जन्नत की वारिस होगी, और वो औरत भी जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपनी खामिद की बात को सुने। अब ये नहीं कोई कहे कि देखे हमारा खामिन तो ऐसा है, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास फिर ईमेल्स आने लगती हैं कि हमारे खामिन तो ऐसा है ऐसा है, फिर हम उसको कैसे राजी करें? उनको छोड़ देना आप ये नॉर्मल इंसानों की बात हो रही है। तो जो नॉर्मल घराने होते हैं उनके अंदर औरत को ऐसे ही होना चाहिए, हर जगह एक्सेप्शनल तो नहीं केसेस होते ना। तो जहां पे जालिम जाबिर कोई आदमी रहता है उसकी बात नहीं हो रही, नॉर्मल केसेस है। तो लेकिन एक औरत के ऊपर कितनी बड़ी ये कि उसके लिए कितनी बड़ी बशारत है ये, अगर वो अपने घर के अंदर अपने अखलाक को दुरुस्त करती है, अपने अखलाक पे वर्क करती है। और ये वर्क करने से होता है, देखिए कोई चीज़, बाज लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से नरम जुबान मिलती है और वो वैसे मतलब बचपन से ही इस तरह से होते हैं कि नरम बात करते हैं। लेकिन बाज लोगों के ऐसा नहीं होता, उनको घर में भी ऐसा माहौल मिला होता है, चीखते चिल्लाते रहते हैं घर में भी, वो इसी तरह बच्चे सीख लेते हैं, उसी तरह वो ग्रो अप हो जाते हैं और फिर वो इसी तरह अपने घरों में करते हैं। तो अगर आपके लगता है कि आपकी जुबान में सख्ती है तो वर्क करें इस पे, कितना इसके ऊपर अजर मिलेगा कि मैं अपनी जुबान को हर वक्त नोट करती रहूं कि मेरी जुबान से ऐसी तो नहीं बात निकल रही कि मैं रूड हो रही हूँ, मैं बदतमीजी कर रही हूँ, और मैं इस तरह लोगों के ऊपर बॉसी बन रही हूँ, ऐसे तो नहीं मैं करती बात। तो चेक करें। और अगर आपको कोई कभी बता दे कि आप ऐसे करते हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। बजाय इससे कि इंसान जस्टिफिकेशन देने लगे, अब अपने आप को डिफेंड करने लगे, नहीं मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे नहीं। इससे बेहतर है कि इंसान अपने ऊपर वर्क करे। ये भी तो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे ये बात किसी के ज़रिए पहुँचा दी, और हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। और जो इस्लाह ही ना करना चाहे वो हर वक्त दूसरों को ही ब्लेम करता रहता है कि जी वो ही है ऐसे, मैं तो बहुत नरम हूँ। तो ये फिर सही बात नहीं है। तो किनको ये बाला खाने मिलेंगे जो नरम बात करते हैं, जो हमेशा रोजे रखते नहीं आते हैं, अक्सर रोजे रखें और रात को उठ के नमाज पढ़ते हैं जबकि सब लोग सो रहे होते हैं, यानी तहज्जुद की नमाज। तिरमिजी की रिवायत में है कि ये बाला खाने उनके लिए हैं जो नरम बात करते हैं, खाना खिलाते हैं, रोजे रखते हैं और रातों को तहज्जुद पढ़ते हैं। तो उसमें खाना खिलाने की बात भी आई है। खाना खिलाना कितना आसान है ना। और ख़ास तौर पे आजकल जब इफ्तार बना रहे हैं तो तब भी ख़वातीन को कितना अजर मिल सकता है अपने घर वालों को खाना खिलाने का, उसके ऊपर भी माइंड ना करें और मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है और सब मेरे ऊपर डाला हुआ है और मैं क्या करूं, और ये मुसीबत, और ऐसे नहीं, उसको खुशी से करें कि ये खाना खिलाना, चाहे मैं घर वालों को ही खिला रही हूँ, ये भी मेरे लिए कितनी बड़ी बशारत मिलने का सबब बन सकता है। और इसी तरह मसाकीन को खाना खिलाएं। आपके थोड़े से पैसे खर्च करने से बहुत सारे लोग खाना खा सकते हैं। तो इसमें ज़रूर हिस्सा डालें कि लोगों को इफ्तार करवाना है, कहीं पे सहरी करवानी है, और खाना खिलाने का शौक रखें कि मैं कहीं ना कहीं हर महीने खाना के लिए पैसे भेजूं कि लोग खाना खाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें साथ कि अल्लाह ताला मुझे, मैं इस नीयत से खाना खिलाती कि तू मुझे जन्नत के बाला खाने देना, और वो दिन जिस दिन बहुत भूख होगी है अल्लाह ताला, तो उस दिन मुझे उस भूख से महफूज रखना, क्योंकि आपको पता है क़यामत के दिन इंसान जितना ज़्यादा इस दुनिया में खाता है ना उतना ही ज़्यादा वो भूखा होगा, और इतना प्यासा होगा जितना कभी उसको प्यास नहीं लगी होगी। तो क़यामत के दिन ऐसा है कि भूख और प्यास अपनी एक्सट्रीम पे होगी। तो इंसान इस नियत के साथ खिलाए कि अल्लाह आज मैं तेरे बंदों को खिलाती हूँ, तू मुझे उस दिन की भूख और प्यास से महफूज रखना। तो इस नियत के साथ ये नेकियां करें और लोगों के लिए बस फायदा मंद बन जाएं कि मैं, मेरी ज़ात से फायदा पहुंचे ही पहुंचे, किसी ना किसी को ज़रूर फायदा पहुंचे। तो देखें कि मैं किन लोगों के लिए फायदा मंद बन सकती हूँ। तो आज हम अपनी नमाज में देखेंगे, हम अभी तक कर चुके हैं सजदे की बात, रुकू की बात,
اور اپنی نماز میں کس طرح ہم زیادہ خشوع لا سکتے ہیں۔ تو اب ہم تشہد پہ پہنچے ہیں کہ ہم جب تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ نے دیکھا وہ بیٹھنے کی پوزیشن بھی کیسی ہوتی ہے۔ آپ کی نگاہیں اپنی یہ شہادت کی انگلی کی طرف ہوتی ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور زبان سے آپ کو کیا نکل رہا ہے؟ التحیات للہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا تھا معراج پہ، تو یہ بہت ضعیف حدیث ہے، ایسا نہیں ہے یہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی یہ یہ کلمات کہ جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ پڑھو، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سکھائے ہیں۔ تو التحیات کا مطلب کیا؟ تحیہ کیا ہوتا ہے؟ تحیہ اصل میں گریٹنگ کو کہتے ہیں، کوئی بھی گریٹنگ، مطلب کوئی ہیلو ہائی کرتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کرتا ہے، کوئی سلام کرتا ہے، یہ گریٹنگ جو ہوتی ہے اس کو تحیہ کہتے ہیں۔ ویسے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ سلام کرنا بھی کتنی بڑی نیکی، حالانکہ سلام کرنے میں بھی کچھ ہمارا جاتا نہیں ہے، کچھ کچھ بھی ایفرٹ نہیں لگتی، لیکن سلام کرنا بھی اتنی بڑی نیکی کہ انسان کو اس کی وجہ سے بھی السلام علیکم کہنے پہ بھی 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں مل گئی، وبرکاتہ 30 نیکیاں مل گئی۔ اتنا آسان یہ نیکی کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں، کیونکہ ہمارے لیے نیکیاں کوئی بڑی چیز ہی نہیں، ہم ان کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں۔ تو نیکی کو حقیر نہ جانے، ہلکی سے ہلکی نیکی کو بھی سمجھے یہ بھی قیمتی ہے، ہم نے جمع جو کرنی ہے۔ جنہوں نے کچھ پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی چیز سے بھی پیسے جمع کر کے یہاں سے بچایا یہاں سے بچایا کہ ان کے پیسے جمع ہو جائیں، اور ایک دن وہ کافی جمع کر لیتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ نہ سمجھے 10 نیکیوں سے کیا ہوتا ہے، 20 سے کیا ہوتا ہے، 30 سے کیا ہوتا ہے، نہیں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ سلام کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے اس امت کے لیے، اور سلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اللہ کا ذکر بھی اس میں ہو جاتا ہے جب آپ سلام کرتے ہیں کسی کو۔ اور پھر نمبر 2، یہ دعا بھی ہے جب آپ سلام کرتے ہیں، کہ آپ نے اپنے دوست کو، ساتھی کو، گھر والوں کو سلامتی کی دعا دے دی کہ آپ سلامت رہیں، اور آپ کے اوپر اللہ اپنی رحمتیں بھیجے اور برکتیں نازل کریں۔ اور جس کو سلام کیا آپ نے اس کو یہ بھی خبر دے دی کہ بھائی تم میرے شر سے محفوظ ہو، میری طرف سے تمہیں کوئی شر نہیں پہنچے گا، میں سلامتی کا ہی پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، ایز لانگ ایز وہ مسلمان ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں نا جس عمل سے درجات کی بلندی ملتی ہے، تو ان اعمال میں ایک سلام کرنا بھی ہے، کہ سلام کو عام کرو۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی التحیات کی، التحیات کے اندر کیا ہے؟ تحیہ یعنی گریٹنگ، تحیہ جس سے ملاقات شروع میں جو آپ ملاقات کے بات کرتے ہیں، تو التحیات للہ کا مطلب کیا؟ کہ میری زبان سے ادا کی جانے والی ساری عبادت، جتنی بھی باتیں تھے زبان کی، وہ للہ اللہ کے لیے۔ اب زبان سے کون کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ آپ یہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ دعا بھی آپ کو پتہ ہے بلکہ مخل عبادت ہے، عبادت کی یعنی مغز ہے، عبادت کا اصل عبادت ہی دعا ہے۔ تو یہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ اب جب آپ نے یہ کہتی ہے نا التحیات للہ، تو یہ اب آپ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، یعنی میری زبان سے کی جانے والی ساری عبادات نا وہ صرف اللہ کے لیے۔ والصلوات، اور صلوات، تمام وہ عبادتیں جو جسم سے کی جاتی ہیں۔ اب وہ کون سی ہیں؟ نماز ہے، روزہ بھی آپ اپنے جسم سے کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، تو وہ صلوات ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، صرف کسی اور کے لیے نہیں۔ وہ طیبات، اور طیبات مالی عبادات کے لیے، تمام عبادتیں جو مال خرچ کرنے سے کی جاتی ہیں، چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، قربانی کرنا ہے، قربانی میں ایفرٹ بھی لگتی ہے لیکن پیسہ بھی لگتا ہے۔ اس طرح حج عمرہ جو ہے وہ بھی مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ دیکھیں عبادات کی یہ تین تین ہی قسمیں ہیں، یا تو وہ بدنی عبادت ہوگی، یا مالی عبادت ہوگی، یا زبان کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جو مالی عبادات ہیں وہ بھی میری ساری اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ تینوں قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اس کے بعد جب آپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اور کسی کے لیے نہیں ہے،
ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، ساری یہ میری عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی عقیدہ توحید۔ دیکھیے نا، آپ نے عقیدہ توحید کو ایک طرح سے دوبارہ اس کی گواہی دے دی ہے، کیونکہ کوئی اگر غیر اللہ کے نام کا سجدہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ سجدہ کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے۔ پھر کہ کوئی اگر غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے تو اس نے بھی شرک کیا۔ اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری مالی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے، میرا حج بھی اللہ کے لیے، میرا روزہ بھی اللہ کے لیے، میرے عمرہ اللہ کے لیے، میری نظر و نیاز اللہ کے لیے۔ تو آپ نے نفی کر دی نا کہ غیر اللہ کے لیے تو کچھ بھی عبادت نہیں ہے میری۔ تو آپ پھر دعا غیر اللہ سے تو نہیں مانگ سکتے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، اس کے آگے جا کے آپ نہیں مانگ سکتے کہ فلاں مجھے یہ دے دے، غوث اعظم مجھے دے دیں، یا علی میری مدد کر، یا رسول اللہ میری مدد کریں۔ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے پھر آپ کسی قبر پہ جا کے سجدے نہیں کر سکتے کہ میں یہاں جاؤں گی، یہاں سے مجھے ملے گا یہ سجدہ، میں نے اس کو کیا۔ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے نماز میں کہہ دیا کہ میرے ساری عبادات اللہ کے لیے۔ پھر ریاکاری بھی نہیں کر سکتے، وہ تو انسانوں کے لیے ہو گیا پھر کہ یہ دیکھ لیں کہ میں کتنا اچھا نیکی کا کام کر رہی ہوں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ سوچ لیں پھر کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے، جب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری ساری عبادات صرف اللہ تیرے لیے، خالص تیرے لیے۔ خود بخود ہمارا عمل پھر درست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں ریاکاری ہونے لگے گی وہاں پہ ہم سوچ لیں کہ میں تو نماز میں یہ کہتی ہوں اور میں لوگوں کے سامنے شو آف کر کے دکھا رہی ہوں، تو میں نے تو یہ تشہد میں ڈکلیئر کر دیا، اب میں تو نہیں شو آف کر سکتی۔ تو ہم خود بخود رکیں پھر ان چیزوں سے۔ ہم تلاوت قرآن کرتے ہوئے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، دیکھو لوگوں کو پتا چلے میری آواز کتنی خوبصورت ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب میری تو ساری عبادات جو قولی بھی تھی وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور میں لوگوں کو بتاؤں جی میں تو روزے بہت رکھتی ہوں، میں تو اتنے روزے رکھتی ہوں، ہر آئے دن ہی میں روزہ رکھتی رہتی ہوں، میں تو پیر اور جمعرات کا بھی رکھتی ہوں، میں تو فلاں بھی کرتی ہوں، میں تو ایسے بھی کرتی ہوں، میں تہجد کے لیے اٹھتی ہوں، میں فلاں۔ نہیں نہیں، آپ شو آف کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ شو آف آپ کیسے کریں گے جبکہ آپ کی یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آپ روز نماز میں یہ کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کہہ کے ہم اپنی توحید کو دوبارہ ریفریش کرتے ہیں، عقیدہ توحید کا، اور پھر ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، جو ہمارے محسن ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم ان کے اوپر سلام بھیجیں۔ کسی بھی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے نا تو ہمیں کم از کم پہلی دفعہ تو درود ضرور بھیجنا چاہیے، وہ ضروری ہے، وہ واجب ہے۔ اس کے بعد بار بار اگر نام آ رہا ہے، جیسے آپ کوئی ایسی کلاس میں بار بار نام آئے، مستحب ہے کہ آپ بار بار ہی درود بھیجیں، لیکن اگر نہیں بھی بھیجتے تو اٹس اوکے، لیکن پہلی دفعہ ضرور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا، اس کی پہچان کرائی، یہ دین ہمیں ہم تک پہنچایا، قرآن ہم تک پہنچایا، ہماری خیر خواہی کی۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم اس پر شکر ادا کریں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری آسانیاں مل گئیں جو پچھلی امتوں کے پاس نہیں تھی۔ اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں ان ساری چیزوں میں جاؤں، لیکن بہت ساری مل گئی، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ہمیں اتنی بڑی بشارتیں مل گئی۔ اب لیلۃ القدر آنے والی ہے، اب ایک لیلۃ القدر کی عبادت کے اوپر 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کی بشارت مل گئی، یہ کسی اور امت کو تھوڑا ہی ملی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر ہمیں، ابھی آج بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہی کام بتاؤں گی، ابھی سلام کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی آپ کو نیکیاں مل گئیں۔ اس طرح 1000 نیکیاں ایک دن میں کرنا کسی انسان کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اس امت کے لیے اتنا آسان کر دیا گیا، یہ کلمات کہہ دو تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ استغفار کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔
ان کے اوپر بنی اسرائیل کو تو ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ اس کی سزا ہے، فلاں نے یہ جرم کیا، اللہ تعالیٰ نے تو پردہ پوشی کر دی۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں اس امت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں مل گئے، ہماری خوش نصیبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا۔ سب سے پہلے یہ جنت میں جائے گی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے، سب سے پہلے اس امت کا حساب کتاب ہو جائے گا، اس امت کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں بہت ساری خیر پہنچی ہے، ہم ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں مدینہ جائیں تو ہمارا سلام وہاں پہ کہہ دینا، حالانکہ آپ نماز میں ہر دفعہ سلام کہتے ہیں۔ آپ کو کسی کے تھرو کیا ضرورت ہے بھیجنے کی جب آپ خود ہی سلام بھیج رہے ہیں؟ لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم سلام بھیجتے ہیں، ہم نے آج تک نماز کوئی نہیں سمجھا کہ نماز میں ہم بولتے کیا ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں، بلکہ اس کو تو شاید بھول جائے۔ آپ ہر نماز میں اتحیات کے اندر یہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کہتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں آپ کے اوپر، سلامتی بھی، رحمت بھی، برکت کی بھی دعا کر دیا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ اور اس کے بعد السلام علینا، اور ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو، ہم اپنے لیے بھی سلامتی مانگے، لیکن السلام علیہ نہیں ہے میرے اوپر سلامتی ہو، نہیں، السلام علینا، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سارے مومنوں کے لیے سلامتی مانگیں، ہم سب کے اوپر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجنا۔ اسے یہ وہی کر سکتا ہے نا جس کا دل صاف ہو، اور جس کے دل میں ہو کہ میں فلاں سے دشمنی، فلاں سے نہیں میں بات کرتی، اور فلاں کتنا برا، اور فلاں کے لیے کینے، اور فلاں کے لیے کینے، وہ کسی کے لیے کیا سلامتی مانگے گا؟ وہ تو کہے گا کہ ان کو نہ ہی سلامتی ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جس کا دل صاف ہو کینے سے، بغض سے، جس کے دل کے اندر کوئی ایسی برائی نہ ہو کسی کے لیے، بلکہ وہ دعائیں کرنے والا ہو دوسروں کے لیے بھی۔ اللہ ہم سب کو سلامتی عطا فرما۔ اور پھر وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ سلامتی دے علی عباد اللہ الصالحین، ان سارے بندوں پر، اللہ تو اب جو جو بھی اللہ کے بندے نیک بندے ہیں ان کو بھی سلامتی عطا فرما۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے اور اس میں کتنی ڈیپتھ ہے کہ انسان اللہ کے سارے نیک بندوں کے لیے سلامتی مانگ رہا ہے، ان کے اوپر بھی سلام کہتا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو صالحین سے، اپنے نیک بندوں سے کس قدر محبت ہے، کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، وہ دنیا سے چاہے جا چکے ہیں یا اس وقت دنیا میں کسی بھی دور دراز علاقے میں چاہے رہ رہے ہیں، مگر جو نمازی بھی نماز ادا کر رہا ہے وہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اپنے نیک بندوں پر سلامتی بھیجنا، اور اگر ہم ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں تو ہمیں بھی یہ دعائیں ملیں گی۔ اس کے بغیر نماز ہماری کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوئی چاہے یا نہ چاہے، پسند کرے یا نہ کرے، مگر اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لازم کر دیا۔ اور دن میں کتنی دفعہ آپ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں سوچیں۔ جب بھی تشہد میں بیٹھتے ہیں، چاہے 4 رکعت بھی پڑھنی ہو آپ نے، دوسری رکعت کے بعد بیٹھ کے تو یہ تو ضرور ہی مانگنا ہے۔ حالانکہ وہ جو نیک بندہ ہے اس کا کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں، وہ تو اپنے لیے ہی بھلا کر رہا ہے نا نیکی کر کے، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی کی وجہ سے اس سے کتنی محبت ہے کہ ہر نمازی کے لیے لازم کر دیا کہ تو اس کے لیے دعا کر۔ اب وہ نیک بندہ چاہے کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے عربی ہے، چاہے غیر عربی ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے، چاہے ان پڑھا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بدصورت ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو چیز اس بندے کو قیمتی بناتی ہے نا وہ اس کی نیکی ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے وہ کتنے لوگوں کی دعائیں لے رہا ہے۔ اگر اس وقت کروڑوں لوگ دنیا کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں
تو सब बंदे अपनी नमाज में नेक लोगों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। वो नेक लोग चाहे दुनिया से चले भी गए हैं, फिर भी उनके दुआएं मिल रही हैं। और इस वक्त चाहे जिंदा किसी भी दुनिया के खत्ते में बैठे हुए, उनको दुआएं मिल रही हैं। वो ये जुबान अरबी बोलते हैं या कोई और जुबान बोलते हैं, उनको दुआएं मिल रही हैं। वो कोई आलिम फाजिल है या आम इंसान नेक इंसान है, उनको दुआएं मिल रही हैं। तो उनको किसी को पकड़ पकड़ के नहीं कहना पड़ता, जैसे हम कहते हैं भाई हमारे लिए दुआओं में जरूर हमें याद रखना, हमारे लिए जरूर दुआ करना। हमें तो कहना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं लोगों की। लेकिन अगर हम नेक बन जाए ना, तो अल्लाह ताला सबको ही हमारे लिए दुआएं करने पे लगा देता है। इसके बाद हमें कितना शौक होना चाहिए कि हम भी, या अल्लाह, सालेहीन की सफ में शामिल हो जाएं। अंबिया ने दुआएं मांगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान पाक में आती है ना, रब्बी हबली हुक्मम वालहिकनी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह मुझे सालिहीन के साथ मिला देना। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ थी, फातिरिस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरत तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, मुझे इस्लाम की हालत में फौत करना, वालहिकनी बिस्सालिहीन, अल्लाह मुझे सालिहीन का साथ अता फरमा। सोचिए, वो साले बंदा अपने घर में बैठा हुआ, हरम में कितने लोग दुआएं पढ़ रहे होते हैं, नमाजें पढ़ रहे होते हैं। नमाज जितने लोग पढ़ रहे हैं हरम में, कितनी हज भी कितने लोग होते हैं, लाखों लोग हैं। आप दुनिया में सारे छोड़ के सिर्फ हरम में देख लें, मस्जिद नबी में देख लें। अगर हम नेक है ना, तो हम सबकी दुआओं में शामिल हो गए। इमाम काबा भी दुआएं मांग रहे हैं, उलमा भी दुआएं मांग रहे हैं, कितनी यानी नमाज के अंदर ये सब जब वो पढ़ रहे हैं तो वो दुआएं मांग रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में लोग बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, वो सब दुआएं कर रहे हैं उस बंदे के लिए जो नेक है। तो उस बंदे को सोचें फिर कितनी बरकत मिलेगी अल्लाह की तरफ से, कितना उसको दिल का सुकून मिलेगा, उसको कितनी सलामती मिलेगी हर शर से, हर शर से, हर हर किस्म की बुराई से वो कितना सलामत रहेगा, हर किस्म की मुसीबत से। और उसको कितनी रूहानियत नसीब होगी। तो नेक बन जाए। चलो इसी खातिर नेक बन जाए कि करोड़ों लोग नमाजें पढ़ें, तो मैं भी उनकी दुआओं में शामिल हो जाऊं। जब मैं कब्र में चली भी जाऊं, तो जमीन के ऊपर जितने लोग नमाज पढ़ते रहे वो मेरे लिए दुआएं करते रहें, करते रहें। तो देखे ना, अगर इसी हालत में, नेकी की हालत में ही दुनिया से गए, तो बस शामिल हो गए सबकी दुआओं में। ये कितना प्यारा रिश्ता है ना, ये खूनी रिश्ता नहीं है, ना दोस्ती का रिश्ता है, ना किसी कारोबार की वजह से, ना खानदान और बरादरी की वजह से, बल्कि ये रिश्ता ईमान और नेकी की वजह से। कि किसी को जानते नहीं भी है ना हम, फिर भी हम उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि वो नेक है। वो चाहे अपने घर में बैठा है या अस्पताल में पड़ा हुआ है, चाहे वो अपनी दुकान पे बैठा है या अपनी जॉब पे बैठा हुआ है, वो चाहे खुशहाल है या बदहाल है, वो चाहे जिंदा है या दुनिया से चला गया, बस दुआएं दुआएं उसके लिए, दुआएं दुआएं उसको मिल रही। सुबहान अल्लाह। और उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि इसमें हम फिर क्या कह रहे हैं। तो अब से हमें शौक ज्यादा बढ़ जाना चाहिए हमारा, कि हम नेकियों में आगे बढ़ें। दुआएं भी होनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें अपने सालेहीन बंदों में शामिल फरमा लेना। और इन दुआओं को हम याद भी कर लें, हम अपने दुआओं में इन दुआओं को कर लें कि अलहिक़नी बिस्सालिहीन। हम सजदे में भी जाएं तो अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिस्सालिहीन ये कह दें आप। और इस चीज़ को का शौक भी रखें हम। और अब आपको मैंने वो जिक्र बताना है जिसका मैंने आपको बताया कि 1000 नेकियां आप में से कोई कर सकता है हर रोज। कौन है जो 1000 नेकियां कर सके? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था अपने सहाबा से कि कौन है तुम में से जो एक दिन में 1000 नेकियां कर ले। तो सहाबा ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, एक दिन में 1000 नेकियां कौन कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 दफा तुम सुबहान अल्लाह कह दो, तो तुम्हें 1000 नेकियां मिल जाएंगी, 100 दफा सुबहान अल्लाह कहने से। तो आप भी, सुबहान अल्लाह कहना तो कोई भी मुश्किल नहीं है। और यही नहीं सिर्फ, 100 नेकियां भी मिल जाएंगी, या उससे 1000, सॉरी, एक 100 दफा कहने से 1000 नेकियां मिल जाएंगी और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तो 1000 नेकियां फरमाया ना कि कौन कर सकता है? तो 100 टाइम्स बस सुबहान अल्लाह कहना, और 100 टाइम्स सुबहान अल्लाह कहने में कितनी देर लगेगी बताएं।
اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے تو یہ کلمہ یاد ہی نہیں، کئی چیزوں پہ تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں۔ سبحان اللہ تو سب کو کہنا آتا ہے نا، اور ہم اپنی نماز میں کتنی دفعہ کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم، شروع میں بھی کہا، پھر اپنی رکوع اور سجدے کی تسبیحات بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے جب انسان یہ کہتا ہے یا اللہ تو سبحان ہے، تو 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے اگر ہم جیسے فجر کے بعد کا ٹائم ہے، ہم نے چونکہ بیٹھنا ہی ہے اشراق تک، تو ہم ایک تسبیح یہ کر لیں سبحان اللہ کی۔ اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، اس کو بھی 3 دفعہ کہہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت یہ کلمات کہتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں خود اس کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ تو اس کا معنی ذہن میں رکھ کے اس کو کہنا ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس ایسے ہی کہہ دے، اس کا معنی ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، جو میں نے کل آپ کو یہ سکھایا تھا۔ اور اسی طرح سبحان اللہ کا بھی اب آپ کو معنی آتا ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کس چیز سے پاک قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آج ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا بھی ہم ساری خیر اس میں مانگ لیتے ہیں، بہت ہی پیاری دعا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے ساری خیر مانگ لی اور سارے قسم کے شر سے بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ میں بچا لینا۔ تو اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں بھلائی کا، ساری کی ساری بھلائی، عاجلی ہی و آجلی، جلدی ملنے والی یا دیر سے، چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، ما علمت منہ و ما لم اعلم، جو اس کا مجھے پتا ہے اور جس کا مجھے پتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یقین کریں ہمیں تو کئی خیر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے چیز خیر ہے، ہم نے کبھی مانگی ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں تھا نا، ہمارا علم بہت چھوٹا سا ہے نا۔ اللہ تجھے پتا ہے لیکن مجھے تو نہیں پتا، لیکن بس تو میرے لیے لکھ دینا، میں تجھ سے اس ساری بھلائیوں کا سوال کرتی ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، اللہ ہر شر سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ مجھے یعنی محفوظ کر لے، کس سے؟ ہر قسم کے شر سے، آجلی و آجلی، چاہے دنیا کا ہے چاہے آخرت کا ہے، یعنی جلدی ملنے والا یا دیر سے آنے والا، ما علمت منہ و ما لم اعلم، جس کا مجھے پتا ہے اور جس کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ شر بھی اتنے سارے ہیں اس دنیا میں، کئی شر ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ بھی شر ہے، اس کے اندر کتنا بڑا شر ہے چھپا ہوا، ہمیں کیا پتا۔ کئی چیزیں ہمیں خیر نظر آتی ہیں، اس کے اندر شر ہوتا ہے، اور کئی چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ شر والی ہیں، کہیں جانا، کسی کے ساتھ بات کرنا، کہیں رہنا، کسی کے ساتھ دوستی بڑھانی، کہیں رشتہ کرنا، کس میں کیا شر ہے ہمیں کیا پتا۔ تو اللہ تعالیٰ سارے ہی شر سے ہمیں بچا لینا۔ تو ہم اتنی کہ یہ جامع دعا ہے نا کہ آپ کو کوئی اور دعائیں نہیں بھی آتی ہوں، آپ یہ ایک دعا مانگ کے ساری خیر اپنے لیے مانگ رہے ہیں، سارے قسم کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ اور کیا رہ گیا؟ تو اس لیے ایسی جامع دعاؤں کو یاد کر لیں اور اپنے سجدوں میں اس کو شامل کر لیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا سجدوں میں دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ دعائیں کیا کرو اپنے سجدوں میں، آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں۔ تو کیا مشکل ہے ہم ایسی دعائیں یاد کر لیں؟ پھر ہر وقت لوگ یہ سوال کرتے ہیں اردو میں کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی جب آپ کو یہ اتنی جامع دعا مل گئی، اب اردو میں آپ لمبی لمبی داستانیں بیان کریں گے، اس سے بہتر آپ یہ ایک دعا بھی یاد کر لیتے ہیں، آپ کی ساری خیر آپ کو پہنچ گئی اور سارے ہی شر سے آپ بچ گئے۔ تو اور کیا چاہیے؟ ایسی دعاؤں کو ضرور یاد کریں اور ضرور شامل کریں اپنے سجدوں میں، اپنے سجدوں کو لمبا کریں اس طرح سے کہ آپ نے سجدے کی تسبیح کر لی، اس کے بعد آپ دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق سے نواز دے، اخلاق بھی اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے لوگوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، نرم زبان عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہترین نمازیں بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔